नामुमकिन हों, जिन्हें हम बड़े बड़े पहाड़ समझते हों, लेकिन वो कैसे काम मुमकिन हो सकता है। और ये उस टाइम मुमकिन है जब हमारी दुआया रूटीन, हमारी दुआया जिंदगी जो है वो खुदा में मजबूत होगी, तो फिर वो सारे काम जो हैं वो नामुमकिन नहीं बल्कि वो मुमकिन होते चले जाएंगे। और हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे अपनी नसीहत और अपनी तबलीग के लिए रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं मरकूम है। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले, और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया दिख रहा है। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम का जो विर्द अभी आपके सामने पढ़ा गया, जिस इबारत की तलावत की गई है, यहाँ पर एक ऊपर वाली आयत के अंदर हमें जो है वो यूहन्ना का जिक्र मिलता है और नीचे जो है वो पतरस के बारे में हमें जो है वो नजर आ रहा है। और बाइबल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है उस वक्त जब हेरोदिस बादशाह हाकिम हुक्मरान है तो उसने मसीहों पर, उन लोगों पर हाथ डाले हैं जो यीशु मसीह की मुनादी करने वाले, जो यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले, जो उसका प्रचार करने वाले, उसके नाम का इश्तिहार देने वाले, और जिनके वसीला से खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को इज्जत और जलाल दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है उस वक्त हेरोदिस बादशाह ने कलीसिया में बाज पर हाथ डाला है। और जब हाथ डाला तो किस गर्ज से? इस गर्ज से कि जिसका नाम लेकर ये मुनादी करते हैं, आपसे दोबारा उसका नाम लेकर मुनादी ना की जाए। और जिसकी ये मुनादी कर रहे हैं उसका नाम यीशु मसीह है, जो मौत मुकद्दस खुदा ताला का बेटा, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो कलमाए खुदा है, वो खुदा ताला का बेटा यीशु नासरी है। और बाइबल के अंदर मत्ती की अंजील में लिखा हुआ वो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से पैदा हुआ। और पुराना अहदनामा बयान करता है वो नबियों रसूलों की नबूवतों की तकमील है। और इसी की नाम की मुनादी करने के सबब से हेरोदिस बादशाह ने कलीसिया को, यानी कि ईमानदारों की जमायत में
ان لوگوں پر ہاتھ ڈالے ہیں جو یسوع المسیح کے نام سے منسلک ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا بائبل کے اندر یسوع مسیح نے بھی فرمایا اگر میرے ساتھ ایسے ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیرودیس بادشاہ نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا، اور یہ یوحنا اور یعقوب جو ہے یہ زبدی کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے پیشے کے لحاظ سے یہ مچھیرے جال بننے والے لوگ، لیکن جب یسوع المسیح نے انہیں اپنے پاس بلایا تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع المسیح کے 12 شاگردوں کے اندر ان دونوں بھائیوں کا شمار ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایک ٹائم آیا جب یوحنا یعقوب کی ماں نے ہی یسوع کے پاس آ کر کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو ایسا ہو جائے کہ جب تو اپنے جلال میں آئے تو میرا ایک بیٹا تیرا دہنے اور ایک بائیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا ایسا کرنا صرف اسی کے اختیار میں ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جب یہ دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اور یہ عید فطیر کا دن ہے جسے عید فصح کا نام دیا جاتا ہے، جس میں برہ کو ذبح کیا جاتا۔ پرانے عہد نامے کے اندر خروج کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے سے پہلے یہ عید فصح کا آغاز ہوا، اور یہاں پر جس عید کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ فصح عید فطیر کا دن ہے، اور اس غرض سے انہوں نے پطرس کو قید کیا ہے تاکہ عید میں کسی بھی طرح کا ہلڑ نہ ہو، کیونکہ اس عید کے اندر سارے یہودی لوگ جو ہیں وہ عید کو منانے کے لیے، اپنے تہواروں کو منانے کے لیے یروشلم کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہوا ہے اب جب اسے گرفتار کیا ہے تو پکڑ کے اسے قید کر نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں سے گرفتار کیا ہے، اور 4 پہروں کا مطلب ہے سب سے اس جگہ پر اسے قید کیا ہے جہاں پر کوئی معمولی شخص کو جو ہے وہ قید نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ خاص قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ اس قید خانہ کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ اور پطرس کا قصور صرف یہ تھا کہ یسوع کی منادی کر رہا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب 4 پیروں میں رکھا ہے اس ارادہ سے کہ فصح کے بعد اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی ہے۔ نگہبانی کون کر رہے ہیں؟ پہرے دار کر رہے ہیں، سپاہی کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی بندوقیں ہوں گی، بڑے بڑے اسلحے سے جو ہے وہ لیس ہوں گے، جو ایک فوجی کے بدن کے اوپر جو کچھ درکار ہے انہوں نے وہ سارے لباس کو پہنا ہوگا، اس غرض کے ساتھ کہ پطرس کہیں یہاں سے چھوٹ نہ جائے، نکل نہ جائے، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی نگہبانی ہو رہی ہے۔ مگر کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ دعا آپ کے لیے کیا کر سکتے، جس جگہ پر آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، نہ صرف پہرے دار اس کی نگہبانی کر رہے ہیں بلکہ 4 جو ہے وہ پہروں میں سے رکھا ہوا ہے، اور پہروں میں رکھا ہوا، اور اس کے جو ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں زنجیریں جو ہے باندھی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو باندھا ہوا ہے لیکن کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دعا کیا کچھ میرے اور آپ کے لیے کر سکتی ہے؟ دعا کیوں ضروری ہے؟ کیوں بائبل کے اندر لکھا جاگو اور دعا کرو؟ کیوں بائبل کے اندر زور دیا گیا ہے؟ کیوں خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ رات کیا پہر سے پہلے میری آنکھ کھل گئی؟ کیوں یسوع مسیح ساری رات جو ہے وہ پہاڑ پر تنہائی میں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے دعا میں وقت گزارتا ہے؟ کیوں دعا ضروری؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے دعا ہی کے سبب سے خدا وہ سارا کچھ کر سکتا ہے جسے آپ کہتے ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ کے اختیار میں اور آپ کے بس میں نہ ہو۔ دعا وہ چیز کر سکتی ہے جو آپ خود نہ کر سکیں، وہ کام دعا کر سکتی ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا پہرے دار نگہبانی کر رہے ہیں، بڑے الرٹ ہوئے ہیں، اور اس بات سے سمبد ہے
کہ جیسے عید کا دن گزرے گا ہیرودیس ہمیں حکم دے گا اور ہم زنجیروں سے بندھے ہوئے پترس کو لا کر لوگوں کے سامنے کھڑے کر کے ان پر فتوے عائد کر دیں گے، اور جیسے یعقوب کو تلوار سے قتل کیا گیا پترس کو بھی چوراہے میں کھڑا کر کے یا تو اس کا سر قلم کر دیں گے یا اسے پتھروں سے سنسار کر دیں گے یا اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں گے یا دوسرے لوگوں کی طرح اسے الٹی سلیب دے دیں گے یا اسے تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر اسے پھینک دیں گے، کوئی فتویٰ بھی اس پر عائد کر دیں گے اور یہ مر جائے گا اور یسوع کا نام جو ہے دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا بدل و جان اس کے لیے خدا سے دعا کر رہی، بدل و جان یعنی کہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی، گھٹنوں کے بال ہے، اپنے ہاتھوں کی انہوں نے اٹھائے ہوا ہے، فریاد کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، اے خدا تو رحیم خدا ہے، تو رحمان خدا ہے، تو بندنوں کو توڑنے والا، تو جوؤں کا توڑنے والا، تو ناممکنات کا خدا، تو عجیب اور جلالی کام کرنے والا خدا ہے۔ اور بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر مجھ سے دعا کریں گے۔ تو بائبل کے اندر لکھا خدا فرماتا ہم آسمان پر سے ان کی دعا کو سن کر ان کی دعا کا جواب دوں گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تو کہہ نہ چکے گا تو میں تیری دعا کو سن لوں گا۔ اب کلیسیا اس کے لیے بدل و جان جو ہے وہ دعا کر رہی ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، بچوں جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا اگر کوئی وہ چیز کر سکتے تو آپ کی دعا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے رات کے ہر پہر سے پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ کس گھر سے کھل گئی؟ دعا کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھے گا جو لوگ دعا کرتے ہیں خدا ان کے لیے سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں یسوع مسیح کو جب لازر کی قبر کے پاس لے کر آیا گیا تو اس ٹائم یسوع نے کیا کی؟ اس نے کہا باپ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، دعا کی ہے۔ یسوع مسیح ساری رات دعا میں وقت گزارتا، اور جو ہی جب وہ زیتون کے پہاڑ سے یا گت سمنی کے باغ سے جن کا اکثر بائبل کے اندر ذکر ہے کہ یسوع مسیح ان دو جگہوں پر دعا میں ساری رات وقت کو گزارتے ہیں، اور جب وہ نیچے اترتا صبح ہوتی ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے کہہ دینے سے جنم کے لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے کہہ دینے سے اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے تو بیروں کے کان کھل جاتے ہیں، وہ کہہ ہی دیتا ہے تو مردے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری دعائیہ روٹین خدا میں مضبوط ہوگی تو یاد رکھے گا خدا ہمارے لیے وہ کام کرے گا جنہیں ہم بڑے بڑے پہاڑ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا آج ہم دعا کرنے والے ہیں؟ کیا آج ہماری دعائیہ روٹین خدا کے ساتھ درست ہے؟ خداوند کا عظیم خادم جو اس ٹائم یسوع مسیح کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر یونگے چو، اس کی کلیسیا کی تعداد جو ہے وہ سنڈے سروس 13 سے 14 لاکھ اس کی گیدرنگ ہے ہر سنڈے، اور اس کی کلیسیا کے اندر آپ کو رجسٹر ہونے کے لیے ان سے سب سے پہلی جو ریکوائرڈ تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم آپ 42 چیپٹر ڈیلی 42 چیپٹر آپ کو بائبل مقدس کے پڑھنے پڑیں، اور اگر آپ 30 کو 42 پر ملٹیپلائی کریں تو میرے خیال میں ایک ماہ کے اندر بائبل کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ بائبل پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ ان کی تنظیم کے اندر یونگے چو منسٹری کے اندر آپ ان کے ممبر بن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ سال میں 12 مرتبہ وہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل کو ریڈ کر لیتے ہیں، اور ان کی دعائیہ روٹین جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے۔ پھر آپ ان کی کلیسیا کا رکن بن سکتے ہیں، اور جو ان کی کلیسیا کے رکن ہے ان کے کتابچے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے، خدا ان کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بندھن، آپ کے جوئے ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ آپ کے سامنے میدان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے خدا معجزات کو کرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہو جائے، تو پھر یاد رکھے گا دعا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں دعا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر بزرگ اس بات کو بیان کرتا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، اور جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعا کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہماری دعائیا روٹین مضبوط ہوگی تو خدا ہمیں آزمائشوں میں سے بھی خدا سنبھالے گا، خدا ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، ہمارا شخصی رابطہ خدا کے ساتھ درست ہوگا، تو یاد رکھے گا کوئی حالات ہمیں چھونے نہ پائیں گے۔ اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب ہے دعا ہماری ایک ایسی ڈھال بن کے ہماری محافظت اور نگہبانی کرتی ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر دعا ہے تو خدا ہماری مدد بھی کرے گا، کیونکہ دعا کا لغوی معنی ہی کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا ہے، اپنی بات کسی کو سنانا، یہ دعا کا مطلب ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے، اگر چاہتے ہیں کہ آج آپ کی زنجیریں پترس کی طرح ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دروازے کھل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج مشکلات کے پہاڑ آپ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں آپ کے بدنوں کو چھوڑیں، تو یاد رکھے گا اپنی دعائیا روٹین کو مضبوط کریں تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگیوں کے اوپر ظاہر ہو جائے اور خداوند آپ کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر و آشکارا کرے۔ اور لکھا جب دعا کرے تو آ کر فرشتے نے اس کی پسلی پر ہاتھ مارا ہے اور اسے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ کہا جلدی سے اپنی جوتی پہن لے، اور پالوس رسول بیان کرتا ہے اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن۔ آج ضرورت ہے کہ جب ہماری دعائیا روٹین مضبوط ہو تو یہاں پر فرشتے نے پترس سے پہلی بات کی تو اپنے پاؤں میں جوتی پہن لے، تیار ہو، اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن۔ تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس نے کہا اپنی کمر باندھ، اور لکھا ہے اسے پھاٹک پر لے کر گیا ہے۔ اگر آپ کبھی شاہی قلعے گئے ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ اس کا مین دروازہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اگر اس کی مٹائی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس کی مٹائی تقریباً جو ہے وہ 4 سے 6 انچ اس کے ایک پلے کی مٹائی ہے، اتنا موٹا ہے وہ، اور اسے عام طریقے سے کھولا نہیں جا سکتا، اسے جب لکڑی سے بنایا گیا ہے تو کبھی آپ گئے ہو تو وہاں پر آپ کو اس کے اوپر لوہے کے پترے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، بڑے بڑے کنڈی جسے بولا جاتا ہے، بہت لمبی تقریباً 1.5-2 فٹ کی وہ کنڈی ہے جس سے جو سے بند کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں تو کیا ہوا ہے جب کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے لوہے کا پھاٹک جو ہے، اور پھاٹک جو ہے بڑی مضبوطی سے بنایا جاتا ہے، بڑی مضبوطی سے بند کیا جاتا ہے، عام اور معمولی طور پر اسے کھولنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن دعا وہ کر سکتے ہیں جسے آپ بڑے بڑے پہاڑ سمجھتے ہیں، دعا وہ کر سکتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن جب دعا ہوگی تو لوہے کے پھاٹک بھی خدا آپ کے لیے کھول دے گا، خدا آپ کے بندنوں کو توڑے گا، خدا آپ کے جوؤں کو توڑے گا۔ تو اگر آج تک میری اور آپ کی دعائیا روٹین ٹھیک نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی دعائیا روٹین ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات آپ کو چھونے نہ پائیں تو پھر دعا کرنے والے بن جائیں، مرد دعا بن جائیں۔ ایلیا کو مرد دعا بھی کہا جاتا ہے، آج کا نبی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اسے مرد دعا کہا جاتا ہے کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا اس نے جب بھی دعا کی خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے، اور یرمیہ 33:3 کے اندر لکھا ہوا ہے تو جب بھی مجھے پکارے گا یا پکارے گی میں تجھے کیا کروں گا، تجھے جواب
دوں گا تو خدا کن کی دعاؤں کو سنے گا؟ جڑے سرسری طور سے دعا کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھے وہ چھٹا ماریا وہ ڈیوٹی تے جان لی صرف ہون جڑے نے 15 منٹ رہ گئے نے 5 منٹ میں جلدی جلدی نہانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، ناشتہ کرنا ہے، اور جو 2 یا 3 منٹ بچ جائے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا 2 ایتے پڑھی تے خداوند سارے رستے میں ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنا، یہ ہماری دعائیہ روٹین۔ روٹی کھان لی بیٹھے تو دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ تھینک یو جیزس فور دس فوڈ، آمین۔ 1 منٹ بھی جیڑا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اور رات کو جب بستر پر گئے تو خداوند تیرا شکر ہو سارا دن تو حفاظت کیتی ہے تے ہن جو سون دا ٹائم ہے اب کیا گئی رات بھی ساڈی ڈیوٹی کری، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اسرائیل کا راکھا ہے جو نہ سوتا نہ اونگتا ہے، اور زبور 4 کے اندر لکھا ہوا ہے جب میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا تو میں نیستے کے ساتھ سو جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خراٹے بڑے مارد ہیں، ان دی آوازاں بڑی آندی ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بزرگ بیان کرتا ہے جب میں اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا تو میں نیستے کے ساتھ سکون کے ساتھ سو جاؤں گا۔ لوگوں کی نظر میں یہ مذاق بن سکتا ہے، لیکن وہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ خدا اس کے لیے جاگ رہا ہے، خدا اس کی فکر کر رہا ہے۔ تو پھر آج سے یہ ہماری دعائیہ روٹین ہے کہ اب ساری رات حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ کتنے منٹ کی دعا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ تو آئیے اپنی دعائیہ روٹین کو ٹھیک کریں۔ اگر آج آپ اپنی زندگیوں کے اندر برکتوں کو چاہتے، آئیے دعا کرنے والے بنے تاکہ خدا کا ہاتھ ہماری زندگیوں پر بڑھے، خدا ہمیں سرفرازی دے، خدا ترقی دے، خدا بیماریوں سے شفا بخشے، خدا موزانہ قدرت کو نازل کرے، خدا کے نام کو عزت و جلال ملے۔ خدا سبوں کو برکت اور اپنے کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ بے شک